इस वक्त हम सारे पिंडी एटीसी में खड़े हैं, हमारे वकला भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे कारकुनान भी आए हुए हैं। 12 केसेस पे आज जो है वो आज सबको जमानत के लिए आए हुए थे। ये 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के केसेस भी झूठे हैं, बोगस हैं। लीडरशिप हमारे जो खान साहब हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको आइसोलेट किया हुआ है। खान साहब को बिल्कुल भी उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। खान साहब की जो इज्जतदार बहनें हैं उनको 4-4 घंटे जो है वो खड़ा किया जाता है अडियाला जेल के बाहर। फैमिली का हक है, उनकी बहनों का हक है कि वो खान साहब से मिलें। फिर जो 6 नाम पार्टी डिसाइड करती है और खान साहब की तरफ से अप्रूवल आता है, मेरा भी परसों उसके अंदर नाम था, लेकिन हमें से किसी को खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता। इस कदर ये जो हुकूमत है ये खौफजदा है खान साहब से, खान साहब के नज़रिए से, खान साहब की पॉपुलैरिटी से, आवाम के सच से, कि खान साहब को कोई इमेज, खान साहब को कोई पैगाम ही नहीं आने देते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई तशवीश है कि इमरान खान को, हमारे लीडर को, जो इस वक्त मुल्क जल रहा है और इमरान खान ही पूरे पाकिस्तान को जोड़ सकते हैं, क्राइसिस में से निकाल सकते हैं, लेकिन उस लीडर को, खान साहब को बाय डिज़ाइन जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है। न उनको अपने कारकुनान से मिलने दिया जा रहा है, न उनको अपने लीडरशिप से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनको उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। जहाँ तक आपने इसकी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, परसों मैं अडियाला जेल के बाहर उमर अयूब साहब के साथ मौजूद थी, हामिद रजा साहब के साथ मौजूद थी, अहमद बचर साहब के साथ मौजूद थी और अलामा राजा नासिर साहब। हम सब के नाम गए हुए थे कि खान साहब से मिलना है। 11:30 बजे से मैं वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन समाबिया ताहिर वहाँ पे मौजूद थी, अलीमा आपा भी, लेकिन किसी को भी हमें नहीं मिलने दिया गया। डिटेन किए रखा हमें एक खंडर नुमा जो है एक बिल्डिंग थी, 5 घंटे से हमारा मुहासरा किए रखा और हमने कहा हमारा तो कोई जुर्म नहीं है, हम तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 16 से ज्यादा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी हैं। जो जजेस का हुक्म होता है उसको एक SHO, एक जो है वो पुलिस वाला हवा के अंदर उड़ा देता है, रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और खान साहब से हमें मिलने नहीं देते। तो हम तो खान साहब से मिलने आए, हमारे तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस दिन भी डिटेन किए रखा। कल मैं गुजरावाला मौजूद थी, अहमद चट्टा और मैं गुजरावाला। मैंने कभी हमेशा आपको बताया कि 9 मई को मैंने तो कभी गुजरावाला देखा भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम सब के ऊपर मुकदमे हैं। तो 1 साल के बाद मैं वहाँ पे बार बार जाती हूँ, लेकिन मेरी जमानत खारिज की गई। तो बाहर मुझे और अहमद चट्टा को पकड़ने के लिए ऐसे ही गुजरावाला पुलिस और सारे महकमे आए जैसे हम कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हों, जबकि मुल्क के अंदर दहशतगर्द दनाते फिर रहे और मुल्क का हाल आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। हमने जज साहब से मिन्नत की कि हम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं तो रूल ऑफ लॉ की, हमेशा कोर्ट की इज्जत करते हैं, हमारा हक है कि 1 साल हो गया हम यहाँ पे दरवाजा खटखटा रहे हैं और हमें क्यों नहीं जमानत दी जा रही। तो फ्रेश बेल पे मैं ILF का गुजरावाला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वहीं पर हमारे मचल के जमा कराए और जो हमारी खारिज हो गई थी जमानत, दोबारा हमें जमानत दे दी गई अगले महीने तक। एक लहर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म जबर हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। फार्म 47 की हुकूमत, PDM की हुकूमत पाकिस्तान को आगे चलाने के बजाय, मसाइल हल करने के बजाय, अपनी कारकर्दगी और गवर्नेंस करने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करना चाहती है। सालार काकड़ 26 नवंबर से अब तक, और उनके बहुत सारे हमारे कारकुनान और साथी जेल के अंदर हैं इस वक्त। आमिर मुगल साहब जो हमारे यहाँ पे टिकट होल्डर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई और वो अपनी वालदा से आखिरी दिनों में मिल भी नहीं सके क्योंकि इतने ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। हम जनाजों में अपने प्यारों के पास हम नहीं जा सकते। इस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म हो रहा है। कल जो आलिया बीबी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खवातीन के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है कि खान साहब की इज़्ज़तदार बहनों को भी अरेस्ट करके जाके वीराने में छोड़ आते हैं। मुझे पकड़ा, 2 दफा अरेस्ट किया, घर से उठा के ले गए। इसी तरीके से आलिया हमजा के साथ जो हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल के अंदर हैं। जितना खवातीन के साथ जुल्म हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में, बदतरीन जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ हो रहा है, लेकिन हम डटे हुए हैं, इमरान खान के नजरिए के ऊपर डटे हुए हैं। और ये नालायक, निकम्मी, जाबिर हुकूमत सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब को जो है वो फिक्स करने के बजाय अपनी कारकर्दगी के ऊपर गौर करे। कोई काम इनका ठीक नहीं है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर खराब है, इस कदर बुरे हालात है कि आप जो हैं पंजाब के अंदर जो है वो मिसिंग पर्सन और अबडक्शन शुरू हो चुकी है। कच्चे के डाकू यहाँ ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जो टिकटॉक वज़ीर आला है जो मेयर शराफत अली से हारने के बाद उनको सिर्फ इश्तहारों के ऊपर जोर है, परफॉर्मेंस जीरो है।
اس کے علاوہ اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں تو بلوچستان کے اندر یہ کہ آپ سفر ہی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دے کے آپ کو جو ہے وہ سروں کے اندر گولی ماری جاتی ہے۔ دوسری طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فیڈریشن کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ تمام صوبوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرسوں جو سندھ کے اندر بائی الیکشن ہوا، ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے لال چند ملی صاحب وہ بالکل جیت چکے تھے، پورا سندھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں فہیم خان کا، لال چند ملی کا اور ہمارے جو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے حلیم عادل شیخ، میں ان کو بھی شاباشی دیتی ہوں کہ آپ نے اس قدر زبردست کیمپین چلائی۔ اور جس وقت سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، میں لائر نہیں ہوں، میں تو صرف اس وقت وکٹم ہوں، میں تو صرف جو ہے اپنے ایک کورٹ سے نکلتی ہوں۔ آج بھی 12 اس کے اندر جو ہے وہ ضمانتیں کی ہیں، کل گجرانوالہ میں کروائی ہے اور اس وقت بھی مجھے اریسٹ کرنے آ گئے تھے۔ پرسوں میری اڈیالہ جیل میں وہاں پہ ہم لوگ کو ڈیٹین کیا ہوا تھا کہ باہر، تو ہم تو پورے پاکستان میں اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی خاطر ہمیں کورٹ کے اندر بھی انصاف نہیں مل رہا، کہیں پر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہمارے لائر سنبل صاحب بھی کھڑے اور فیصل ملک صاحب جو لیڈ کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کارکنان ہمارے آتے ہیں، لیڈرشپ آتی ہے، ان سب کے لیے یہ ہمارے مقدمے لڑتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بھی جو ہمارا 9 مئی کا آئی سائڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہے، اس کا کیس کا ٹرائل بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میری میڈیا سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ اگر فیصل ملک صاحب کی جو ٹیکنیکل گفتگو ہے، جس وقت سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، ویسے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی جو ہے کہ سچو ہوا میں اڑا دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ سے ضرور بات کریں کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے، وہ لاہر ہے، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پلیز فیصل ملک صاحب اگر آپ ان کو اپڈیٹ کر دیں۔ جی 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 آج جی جی پلیز۔ فیصل ملک صاحب یہ بتائیے کہ آج کن کیسوں کی سماعت ہے، اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آئی یا آ گئی ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر اپڈیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج 9 مئی کے 11 کیسز کی ہیئرنگ ہے، کل یہ 12 کیسز ہیں جی ایچ کیو کیس کے علاوہ، باقی جو 11 کیسز ہیں جن میں کچھ کیسز ٹیکسلا میں، 1-2 کیسز اٹک میں ہیں، تو ٹوٹل 11 کیسز کی ہیئرنگ ہے۔ اور یہ ان کیسز میں آج ڈسٹریبیوشن آف کاپیز کی تاریخ ہے، نقول تقسیم ہونی ہے۔ یہ ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے نقول تقسیم ہوتی ہے، پھر شہادت ہوتی ہے، تو آج نقول کی تقسیم کے لیے ڈیٹ ہے۔ ایک بات سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو آرڈر کیا آنریبل سپریم کورٹ نے، ایک لیگل میگزم ہے ہمارا، کہتے ہیں جی جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ۔ اگر جلد بازی میں انصاف کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے انصاف کو دفن کرنا ہے۔ کہنا میں یہ چاہوں گا کہ ان کیسز میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں اکراس پنجاب، اکراس پاکستان، اس میں تمام کیسز میں آلموسٹ تمام لیڈرشپ ہے، اور یہ تمام لیڈرشپ ایک وقت میں ایک ہی عدالت میں پیش ہو سکتی ہے، اور یہ تمام لیڈرشپ کا حق ہے یا تمام ایکیوز پرسنز کا حق ہے کہ ان کے سامنے کیس کی پروسیڈنگز ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راول پنڈی اے ڈی سی میں کیس چل رہا ہے اور ساتھ میں فیصل آباد میں چل رہا ہے، اور کہا یہ جائے کہ فیصل آباد میں اگر ہم لوگ اپنی اپلیکیشن دیں حاضری معافی کی، لیکن ملزمان کی یہ خواہش ہے، اور یہ جو ہمارے جو بھی ایکیوز پرسن یہ کیسز فیس کر رہے ہیں، ان کی تو یہ خواہش ہے تمام پروسیڈنگز ان کے سامنے ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ تمام کیسز کی ڈیفرنٹ ڈیٹس ہوں۔ تو اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے، بنیادی کنسرن یہ ہے کہ بہت زیادہ جلد بازی میں انصاف ممکن نہیں ہے۔ دوسری ہماری کنسرن یہ ہے کہ تمام کیسز کی شہادت اور تمام کارروائی ملزمان کے سامنے ہونی چاہیے، یہ آئین کے مطابق ملزمان کا بنیادی حق ہے۔ جی وہ سورہ بی بی کیس کا شکرہ بی بی، اور ایک میں عرض کر دوں، دیکھیے یہ جو تمام کیسز ہیں اس میں بنیادی الزام کیا ہے، میں بڑے سادہ الفاظ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک سازش کی، جو کہ بے بنیاد الزام ہے عمران خان صاحب پہ، کہ عمران خان صاحب نے ایک سازش کی، اس ایک سازش کے نتیجے میں یہ تمام الیجڈ اکرنسز ہوئے۔ تو اس کے جو قانون ہے سغرا بی بی کیس ہمارا آنریبل سپریم کورٹ کا، کہ ایک وقوعے کی ملٹیپل ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقوعہ ایک ہے۔ وقوعہ کیا ہے، استغاثہ کا کیس کیا ہے، تمام استغاثہ کے کیسز میں الزام ایسے شروع ہوتا ہے کہ جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سازش کر دی اور فلاں وقوعہ ہو گیا۔ تو ان تمام جو اکرنسز ہیں، تمام ایف آئی آر ہیں، اس کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے، اور وہ ایک ٹرائل 4 ماہ میں ہو سکتا ہے۔ قانون بھی یہی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی یہی ہے، اور اصول بھی یہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کیا ایک ہی الزام پہ ایک ملزم کو آپ ملٹیپل کنوکشنز دیں گے، ایک سے زائد سزائیں دیں گے؟ یہ تو آئین کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، انٹرنیشنل کنونشنز کے خلاف ہے یہ بات۔
اچھا آخر میں بس میں میڈیا کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو فیصل ملک نے آپ سے بات کی، یہیں سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ اگر 9 مئی فالس فلیگ آپریشن نہ ہوتا، اگر پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کی سازش نہ ہوتی، تو جو لوگ 9 مئی کے اندر باقاعدہ آئی جی کی طرف سے اور جو اس وقت کے سی ایم تھے پنجاب کے نگران، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، نام لیے گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فلانا فلانا شخص جو ہے، اور ثبوت دیے گئے تھے کہ یہ 9 مئی کے اندر انوالو تھے. لیکن آج 17 سیٹوں میں والی جماعت کو اپنی کرسی بچانے کے لیے جو لوگ پھر عمران خان کا ساتھ 9 مئی میں چھوڑ گئے اور جس کا انہوں نے کہا تھا یہ مجرم تھے 9 مئی کے، ان سب کو تو وزیر مشیر آپ نے بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا، اور جو لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ گئے، ہماری طرح نظریے پہ کھڑے رہے، وفادار رہے، آپ نے ان لوگوں کو پر 9 مئی کا الزام لگا کے مجرم بنا کے آپ نے اے ٹی سی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس ہے کہ 97% دہشت گردی کی عدالتوں میں تمام جو ہیں وہ اس وقت مقدمے سیاسی کارکنان کے اوپر ہے، صرف 3% اصل دہشت گردوں کے اوپر ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک میں انصاف اور قانون کا اس وقت کیا چہرہ ہے. اس لیے ہمیں چیزوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اور پرسوں جب خان صاحب سے ہماری ملاقات تھی، اس میں خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ یہ بھی کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ جو پروونشل آپ کا پوزیشن لیڈر ہو احمد بچر صاحب، اور جو آپ کا فیڈرل کا آپ کا پوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، آپ ان کو دونوں کو اکٹھے صرف اپنے لیڈر کو ملنے کے اوپر گرفتار کریں؟ یہ کبھی آپ نے کبھی سنا ہے؟ اسی طریقے سے میں وہاں پہ موجود تھی، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، سب سے بڑی جماعت کی پارلیمنٹ میں. مجھے 5 گھنٹے سمابیہ طاہر کے ساتھ اور علیمہ آپا کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اور 2 خواتین وکلاء کے ساتھ ڈیٹین کیے رکھا. اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور کیا راستہ اختیار کرے. آپ کے سامنے ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں، آپ ہی ہمارا سچ بتا سکتے ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب سے اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ پھر ان کے کوئی مذموم مقاصد ہیں. اور یہ پورا پاکستان تحریک انصاف اور پورا پاکستان یہی سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کے کرتوت ایسے نہیں ہیں، اگر آپ کی نیت میں سے خرابی نہیں ہے، تو آپ خان صاحب کو ان کی فیملی سے اور خان صاحب کو ان کی پارٹی سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ جبکہ باقی جو لوگ پولیٹیکل کسی بھی دور میں جو وہ لوگ اسیر رہے ہیں، تو ان کے ڈرائنگ روم یا ان کے ریسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور 70 جو ان کے وکیل ہوتے تھے، 70 ان کے جو لیڈر ہوتے تھے، وہ نواز شریف سے زرداری سے ملاقات کرتے ہوتے تھے. تو عمران خان کو کیوں آئسولیٹ کیا ہوا ہے؟ عمران خان کے نظریے سے آپ ڈرتے ہیں، آپ عمران خان کی بہادری سے ڈرتے ہیں، آپ عمران خان کی کریڈیبلٹی سے ڈرتے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان باہر دوبارہ آئیں گے. شکریہ. آ جاؤ اپنی طرف آ جاؤ. شکریہ. جی جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے وہ آرڈر کورٹ کے پاس آ گئی ہے؟ ابھی کورٹ کے پاس آرڈر نہیں آیا. میں میڈیا سورسز سے جو اطلاعات ملی ہیں اس میں 4 ماہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو سینکڑوں کیسز 4 ماہ میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ملزم ایک ہی عدالت میں جا سکتا ہے. ہمارا بس یہ کہنا ہے، عدالتوں سے بھی ہماری یہ استدعا ہے کہ جو ٹرائل ہیں یہ ملزمان کا بنیادی حق ہے کہ ان کے سامنے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 ٹرائل ہوں اور ملزم کو کہا جائے کہ ایک ٹرائل میں آپ کیس کا فیس کریں، باقی 3 میں آپ حاضری معافی کی اپلیکیشن دے دیں. کیوں دے دیں؟ ہم چاہتے ہیں ہر ٹرائل میں ہمارے ملزمان پیش ہو اور اپنی پروسیڈنگز کو خود دیکھیں. تھینک یو. نہیں پہ دوسرا ابھی آپ کے سامنے کل اعجاز چودھری صاحب کا ہوا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا جو سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے، ان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہو رہی، بیمار ہیں اور وہ سینیٹر ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کو ووٹ کی طاقت سے بھی محروم کیا ہوا ہے. تو جب وہاں سپریم کورٹ میں جو گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر تھے، جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس سینیٹر اعجاز چودھری کے خلاف کوئی ثبوت ہیں، انہوں نے کہا 2 سال میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم ثبوت لے کر آئیں گے. تو جب 2 سال میں آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تو 4 مہینے میں کہاں سے کریں گے؟ اس سے آپ کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نیت اور آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تھی. 9 مئی تو ہمارے خلاف ہوا تھا اور اس کی بینیفیشری یہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے.